ختم ہونے پر ہمارے بچوں نے جب نورانی قاعدہ مکمل کیا تو ان کا 2 امتحان ہوا. انشاءاللہ ان امتحان کے اندر جو اول نمبر پہ 2 نمبر پہ 100 نمبر پہ کامیاب ہونے والے طلبہ ہیں ان سب کو خصوصی انعام بھی انشاءاللہ دیا جائے گا. اور بہت بچوں کے اندر اس بات کو لے کر کے بے چینی ہے کہ کون اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آیا ہے. بہت جلد انشاءاللہ اس کا اعلان بھی آپ لوگوں کے سامنے کیا جائے گا. تھوڑی دیر انتظار کریں. اس سے پہلے میں ہمارے مدرسے کی 2 طالبات ماہین اور عافیہ مرزا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن کریم کی ترغیب کے بارے میں، قرآن کریم کی تعلیم کے بارے میں نظم پیش کریں. بہت بہترین نظم ہے. آج چونکہ ہم قرآن کی تعلیم سے بہت دور ہو چکے ہیں. اسکول کی تعلیم سے کسی نے منع نہیں کیا، اسکول کی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، ایک مسلمان بنائیں، ایک مومن بنائیں. تو اسی سلسلے میں عافیہ اور ماہین مرزا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نظم پیش کریں. عافیہ اور ماہین. جلدی تشریف لائیں. عافیہ اور ماہین مرزا. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس جہاں چھوٹے بچوں کا نظام ہے وہیں بڑی لڑکیوں کا بھی نظام ہے اور تقریباً 35 طالبات جو ہیں ماشاءاللہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मुफ्ती इम्तियाज़ साहब मौलाना अब्दुल साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है, हाफिज़ इस्माइल साहब। अब मैं बिला ताख़ीर के हमारे मदरसे के इन खुश नसीब तलबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो आपके सामने कुरान करीम की एक छोटी छोटी सूरतें तिलावत करें। कुरान करीम पहले शुरू होता है और शुरू करने के बाद लोग उसको सही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश ये की कि पहले बच्चों का सही हो जाए फिर कुरान करीम शुरू करें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, रुब्बा क़ारिइन लिल कुरान वल कुरान यलानुहु, कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले, एक दो के बारे में नहीं फरमाया बल्कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि वो कुरान पढ़ते हैं और कुरान उन पर लानत करता है, उन पर बद्दुआ करता रहता है। तो अब जरा हम अपने दिल में सोचें कि क्या मेरा कुरान सही है या नहीं है, क्या मैं कुरान तजवीद के साथ पढ़ने वाला हूँ या नहीं है, ये सोचना चाहिए। अगर मैंने नहीं पढ़ा तो कम से कम अपने बच्चों को तो इंशाअल्लाह तजवीद के साथ कुरान करीम जरूर पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा कुरान पढ़ाना कि जब वो बच्चे कुरान पढ़ना शुरू करें तो अल्लाह की रहमत उनके ऊपर उतरे। आज बड़े हजरात बहुत से ऐसे भी हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन बहुत से ऐसे भी मिलेंगे जिनको कुरान आता है, कुरान पढ़ते भी हैं, लेकिन वो गलत कुरान पढ़ रहे। इतनी बड़ी बड़ी गलती है कि शायद नमाज भी हो या ना हो। इसलिए हमें चाहिए कि अपना कुरान सही करें, और खास करके हमारे जो मासूम बच्चे हैं, हमारे मदरसे का एक मिशन ये है, छोटा सा मदरसा है, हमारी एक कोशिश है, आप सब दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। हमारा मिशन ये है कि बच्चों के एक हाथ में कुरान करीम हो और दूसरे हाथ में दुनियावी तालीम हो। बच्चे के एक हाथ में हिफ्ज़े कुरान की दौलत हो और दूसरे हाथ में दुनियावी डिग्रियां हो उनके पास। एक तरफ बच्चा हाफिज़े कुरान आलिम दीन बने तो दूसरी तरफ इंजीनियर और डॉक्टर बने, दोनों फन में माहिर होना चाहिए। लेकिन माँ बाप से मैं गुजारिश करता हूँ कि कम से कम अपने बच्चों को सही कुरान पढ़ने वाला बनाए। ये कुरान एक ऐसी चीज है कि जब बच्चा ये सीखेगा और पढ़ेगा इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जगह पर कामयाब होगा। तो मैं अपने इन तलबा से दरख्वास्त करता हूँ और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि इनकी तिलावत को सुने और इनकी हौसला अफजाई करें। ये वो बच्चे हैं जो अभी कुरान शुरू कर रहे हैं, अभी इस मजलिस के अंदर इनका कुरान शुरू होगा, कुरान मुकम्मल नहीं कर रहे। ज्यादातर मजलिसें ऐसी होती है कि तकमील नाजरा मुकम्मल हो गया, लेकिन हमारे पास तकमील नूरानी कायदे की मजलिस है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि जहाँ छोटे बच्चों का निज़ाम है वहीं बालिग लड़कियों का भी निज़ाम है। बड़ी लड़कियां भी हमारे पास पढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी निज़ाम है पर्दे के साथ। ये पर्दा भी आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा इंतजाम न होने की वजह से हमने पर्दे का इंतजाम छोटा मोटा किया है। और तकरीबन 35 लड़कियां कुरान करीम तजवीद के साथ सीख रही हैं, जिसमें से कई लड़कियां कुरान शुरू कर चुकी हैं। और आज की इस बाबरकत मजलिस में भी इंशाअल्लाह बहुत सारी लड़कियां कुरान शुरू करने वाली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 1-1.5 महीने से या 2 महीने से बड़ी औरतों का भी बहुत तकाजा था। बड़ी औरतों ने आकर के दरख्वास्तें की, उन्होंने अपनी दिल के अंदर जो एक ख्वाहिश थी कुरान से मोहब्बत की वो जाहिर किया मेरी अहलिया के सामने कि हम भी कुरान पढ़ना चाहते हैं, हमारे लिए भी निज़ाम बनाए, हमारे लिए भी कुछ इंतजाम हो। जबकि हमारे पास बड़ी औरतों का कोई निज़ाम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़ी औरतों का भी निज़ाम बन गया। और खुशनसीब है वो औरतें, खुशनसीब है वो घराने की औरतें जो इतनी उम्र में घर के सारे काम को छोड़ करके, उनके शौहर भी किस्मत वाले हैं कि उन्होंने अपनी बीवियों को इजाजत दिया, अपनी बेटियों को इजाजत दिया, अपनी बहनों को इजाजत दिया। तो ये
قسمت کی بات ہے، سب کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی. لوگ بہانے کرتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، یہ ساری چیزیں فضول ہیں. جس کو اللہ آسمان سے طے کرتا ہے وہ مدرسے کا سفر کرتا ہے. تو میں سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور الحمدللہ میں ان بچوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں.
يعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا
أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये वो खुश नसीब तलबा थे जिन्होंने अभी कुरान करीम शुरू किया है। किसी को ये न लगे कि इनकी कुछ गलती हो रही है, अभी तो इनकी इब्तिदा है। अभी आज कुरान का पहला सबक इन्होंने आप लोगों के सामने, उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम के सामने पहला सबक सुनाया है। आप सब दिल की गहराई से इन बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इनको सही कुरान करीम पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन बच्चों को दीन का खादिम और दीन का सिपाही बनाए। बड़ी बेसब्री के साथ बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन फर्स्ट आया है। इंशाअल्लाह उसका बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। उससे पहले मैं हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहब जो हमारे
مہمان خصوصی بھی ہیں اور جمعیت علماء ہند ضلع بیجاپور کے نائب صدر بھی ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات بالکل مختصر انداز میں 2-3 منٹ میں پیش کریں۔ نیچے کر جنید نام کا کوئی بچہ ہے کیا؟ ان کی والدہ اندر ہے، وہ بچہ نہیں مل رہا، چھوٹا بچہ جنید، اگر جنید ہے تو بچہ باہر دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب زدنی علما اللهم یا معلم ابراہیم علمنی اللهم یا مفہم سلیمان فہمنی اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال علم آدم الأسماء كلها. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. قابل قدر قدر محترم جامعہ قاسمیہ بیجاپور حضرت مفتی آفتاب صاحب انسانی اور اسٹیج کی زینت بنے معزز علماء کرام، مفتیان کرام، جمعیت العلماء ہند کے دارالفتہ کے ذمہ دار مفتی حضرت مفتی امتیاز صاحب قاسمی، بانی و محترم جامعہ اسلامیہ فیض خدیجہ الکبریٰ اور معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ بابرکت اس طور سے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی نسبت پر، دین اسلام کی نسبت پر مذاکروں والی مجلس کو آسمان کے ستاروں سے زیادہ چمکدار اور اہمیت کا حامل جب فرمایا تو یہ بابرکت ہی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور مفتیان کرام، علماء کرام، آپ حضرات سے قرآن مجید کی فضائل، فوائد میں آیت کریمہ، احادیث شریفہ کا ترجمہ پیش فرمائیں گے، شوق ذوق دلائیں گے۔ میں تجرباتی مثالیں عرض کرتے ہوئے اپنے مختصر سے تاثرات کو مکمل کرنے کی کوشش و فکر کروں گا۔ ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا۔ ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا۔ کمی نہیں ہے قدر کے اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ ہمارے نوجوان حافظ قرآن، عالم دین، مفتی شرع متین مفتی آفتاب صاحب کی خدمات کو دیکھ کر دل اش کرتا ہے اور رشک سے الحمدللہ خوشی سے لبالب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب ابھی جو عرض کر رہے تھے کہ ایک ہاتھ میں قرآن مجید ہو اور بائیں ہاتھ میں عصری تعلیم ہو، مجھے حضرت مولانا غلام صاحب استانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد آئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے بلکہ بر صغیر میں اللہ تعالیٰ حضرت سے دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں میدان میں اللہ نے وہ کام لیا۔ عقل گوا کی سرزمین پر جو شخصیت تو گجرات کی تھی
جس طرح حضرت مفتی صاحب کی تعلیم سرزمین گجرات سے ہوئی ہے، صحابہ کرام کی تشریف آوری والی، اور حضرت مولانا عبدالصمد صاحب ایرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہندوستان کی سرزمین میں علم دین کے حاصل کرنے کے لیے شہاب الدین چتور کی طرح وہ پیدل حج کے لیے حکم پورا کرنے تشریف لے گئے، اور یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ کا خواب شرمندہ تعبیر کرتے ہوئے پڑوس سرزمین کولہاپور پر تشریف لا کر الحمدللہ جامعہ خیر العلوم حفظ القرآن اودگاؤں بنیاد رکھی، اور الحمدللہ 50 سال سے وہ سرسبز و شاداب لہلہاتا باغیچہ بنا ہوا ہے۔ اس مہاراشٹر اور گجرات کے سرحدوں پر، بارڈر پر حضرت مولانا غلام صاحب استانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سب سے پہلی ایسی تعلیم گاہ کی بنیاد رکھ کر بلندیوں پر پہنچایا جہاں کے کمپاؤنڈ وسیع کے ایک ہی کمپاؤنڈ کے درمیان بچہ تجوید، حفظ قرآن، درس نظامی عالم دین اور افتاء، اور ایک جانب اسی کمپاؤنڈ میں LKG UKG سے لے کر اسکول، ہائی اسکول، کالج، اب الحمدللہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میڈیکل اور لا کی کالجز تکمیل تک پہنچا کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہندوستان کی پہلی شخصیت ہے جو حضرت مولانا قاری احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر انہوں نے عملی جامہ ہندوستان میں پہنایا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالی حضرت کی قربانیوں کو، قرآن کی وہ آیت مجھے یاد آتی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ تعالی نے فرمایا انسان جب کوشش کرتا ہے وہ کوشش کی کامیابی، ثمرات، نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ایسے ہی حضرت مولانا غلام صاحب استانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، مفتی شرع متین بنائے، ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ لا کا کورس کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے ذمہ داری کو سونپتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اس دنیا سے تشریف لے جائے۔ وہ عقل قوا مہاراشٹر اور گجرات کے سرحدوں پر ہی نہیں، الحمدللہ اس کے ایک شاخ، اس کے ایک برانچ ہمارے سرزمین بیجاپور تو الحمدللہ دنیا کا دوسرا خوبصورت شہر تھا کا مطلب اب کچھ کھنڈرات میں تبدیل ہونے سے رہ رہا ہے۔ یہ علم و عمل کا گہوارہ اور علماء کی سرزمین، علماء کی قدردان سرزمین، پوری دنیا بغداد سے، میں اپنے الفاظ میں عرض کروں تو گلی سے دلی تک، محلے سے مدینے تک، پوری دنیا اللہ کی روئے زمین سے آنے والے اولیاء کرام کو، علماء کرام کو، خانقاہی نظام کو استقبال کرنے والی سرزمین بیجاپور میں بھی الحمدللہ حضرت کے ایک شاخ برانچ قائم ہے، اور اپنے نتائج کو مرتب کرتے ہوئے خواب کو پورا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، حضرت جب مظاہر العلوم سہارنپور سے اور دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا کی ذمہ داری میں نبھاتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے تو گجرات کے سرزمین سے اپنے اساتذہ کے حکم پر جب عقلقوا تشریف لائے تو 29 سالہ نوجوان تھے۔ جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو 77 سالہ 77، بعض مرتبہ 75 سالہ یہ مذاکرے ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ سے ہر 30 سال پر ایک سال مکمل ہوتا ہے۔ 60 سال میں 2 سال کو اگر ملا لیں تو 75 سے 77 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت کی وہ محنتیں، وہ کاوشیں، وہ کوششیں اور وہ دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم پر توجہ کے ساتھ امت کو اس کا شوق و ذوق دلانا اور ان کی اللہ تعالیٰ محنتوں کو نتیجے تک پہنچانا، آج حضرت مفتی آفتاب صاحب انصاری کی اس محنت کوشش کو دیکھ کر دل ہزاروں مرتبہ باغ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ 29 سالہ نوجوان گجرات سے مہاراشٹر کے سرحد پر تشریف لا کر اور حضرت بھی گجرات کی سرزمین سے علم دین حاصل کر کے اپنی بھری جوانی میں قبا مسجد بیجاپور کی سرزمین سے، مسجد عمر ابن خطاب انعامدار کالونی کی سرزمین سے اپنی خدمات کو شروع کرتے ہوئے آج بیجاپور کی مغربی جانب کی اس رحیم نگر کی اس سرزمین پر اپنا یہ باغیچہ
جو چند مہینوں بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا، ان سالوں میں الحمدللہ ان پھولوں کو باغیچے میں تبدیل کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ جب یہ زمین بالکل پلانٹ کی شکل میں تھی، اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق دیا، پھر آنا ہوا تو 3 دیواروں پر 4 دیواروں پر پتھرے تھے، اور جب شروع ہوئے تو چند طلبہ تھے۔ آج الحمدللہ یہ طلبہ کرام جس طرح وہاں مسجد قباء میں عصر تا فجر حفظ کا بھی نظام تھا، ویسے الحمدللہ مفتی صاحب آج اس چھوٹے سے اپنے قلیل سے اسباب اور وسائل کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو امت کے سامنے پیش کرتے ہوئے الحمدللہ اس چھوٹے سے 4 دیواری میں 200 طلبہ کو، اگر اس کو دوسرے الفاظ میں عرض کروں تو دادیال، نانیال، سسرال کو اگر جوڑ دیں تو 600 افراد کے نونہالوں کو علم کی تشنگی کو دور کرتے ہوئے، سیراب کرتے ہوئے مفتی صاحب اپنی تشریف آوری کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اور آنے والے ہر قدم پر اپنی مدد و نصرت کے فیصلے فرمائے، درمیان میں آنے والے حائل روڈوں رکاوٹوں کو سمندر کی خس و خاشاک کی طرح اڑا دے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ خانقاہ قادریہ سے تشریف لائے حضرت محمود صاحب، ڈاکٹر صاحب کے خانقاہ سے خواجہ معین الدین ببلو بھائی بھی مفتی صاحب کے شانہ بشانہ رہے، قدم بقدم چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی معاونین علم دین کے حصول اور جنت کے داخلے کے لیے قدم سے ہو، سخن سے ہو، مال سے ہو، جذبات سے ہو، دعاؤں سے ہو، صلاحیتوں سے ہو، جو بھی تعاون فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا آخرت میں بہترین جزائے خیر کی شکل میں عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آخر میں پھر میں حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو مفتی صاحب کے سامنے ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہوئے، مبارکباد دیتے ہوئے، میں امید کرتا ہوں آپ بھی اس بسم اللہ ہری بھری خوشحال جوانی سے فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دست مبارک سے یہاں علم دین کے، حفظ قرآن کے، درس نظامی کے اور دارالفتہ کے ذمہ دار جمعیت العلماء ہند کے ہوتے ہوئے آپ کو تمام فرائض سر انجام دینے والے افراد کے ساتھ ایک ہی کمپاؤنڈ میں اللہ کرے آپ کے بھی طلبہ LKG UKG اسکول، ہائی اسکول، کالج اور ڈگریوں اور لا اور ڈاکٹرز، یہ سارے اپنے کورسز کو مکمل کرتے ہوئے دین کی، اسلام کی خدمت کے ساتھ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے تمام شعبوں میں خدمات سر انجام دینے والے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں سے سپاہیوں کو تیار فرمائے، اور سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان دین اسلام کے شعبوں کے بے حدود قیود کی حفاظت کے لیے افراد آپ سے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مخلص معاون ایسے جو اللہ تعالیٰ ایک دین اسلام کے قلعے کے لیے، دینی قلعے کے لیے ضرورت فرمایا کہ وہ کیسے سپاہیوں کو تیار کرنے کے لیے متقی پرہیزگار عملے کی ضرورت ہے، اللہ وہ آپ کو عطا فرمائے۔ پرہیزگار، امانتدار، دیانتدار، باشعور عملہ آپ کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیام اللیل، صیام النہار کا وہ عملہ بھی عطا فرمائے جو آپ کے قدم قدم پر آپ کے معاون ثابت ہوں۔ ان کلمات کے ساتھ حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی کی بھری جوانی سے 77 سالہ خدمات کو، ہندوستان میں سب سے پہلی شخصیت حضرت اپنے آپ کو کہتے میں فقیر آدمی، اللہ تعالیٰ مجھ جیسے فقیر مولوی سے اتنا بڑا کام حضرت مولانا قاری احمد صاحب صدیقی بانوی، صدیق احمد صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر لیا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کے دست مبارک سے ہندوستان میں مساجد کی بھی تعمیر فرمائی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یاد آتی ہے۔ تو میں حضرت مفتی آفتاب صاحب انصاری کی خدمت میں یہی مثالیں پیش کرتے ہوئے کہ آپ عصری تعلیم کو دینی تعلیم کے لیے جو جوڑنے کی فکر کر رہے ہیں، کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے، دین دوگنی راہ چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جمعیت العلماء ہند کے بھی آپ کو ایک بہترین کارکن اور رکن کے ساتھ ساتھ ایک بہترین
سپاہی کے طور پر اللہ تعالیٰ خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ان طلباء کو دنیا آخرت میں بہترین آپ کے لیے ذخیرہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہترین، بہت قیمتی باتیں حضرت مولانا عبدالسلام صاحب فرما رہے تھے. بہت بڑی بڑی باتیں انہوں نے، ماشاءاللہ ان کا تواضع تھا کہ میرے بارے میں بہت بڑی باتیں انہوں نے کہی ہیں. میں دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے. اصل میں یہ جو مدرسہ ہے، یہ مدرسہ آج جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو معاون ہیں اس مدرسے کے، یہ ان کی اخلاص کی برکت ہے. اور یہ جو علماء مفتیان کرام جو یہ بیٹھے، یہ ان کا تواضع ہے کہ ایک فون پر یہ آ گئے. میں نے ان میں سے کسی کو بھی جا کر دعوت نہیں کیا. حالانکہ بڑے بڑے مقام رکھنے والے حضرت مفتی امتیاز صاحب، مولانا عبدالسلام صاحب، حافظ خالد، حافظ اسماعیل صاحب، حافظ عبدالجبار صاحب، ایک بڑے مقام رکھنے والے یہ علماء حفاظ ہیں. ایک فون پر، ایک میسج پر یہ دوڑے چلے آئے. ایسے مخلص لوگوں کی برکت سے الحمدللہ یہ مدرسہ جو آج کھل رہا ہے، وہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. میں دل کی گہرائی سے سب سے درخواست کرتا ہوں کہ بس اپنی دعاؤں میں اس مدرسے کو یاد رکھیں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں مدرسہ چلاؤں. بس الحمدللہ میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. اور میں دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آخری تک، موت تک اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے مہمان خصوصی جناب حافظ محمود صاحب خطیب تشریف لا چکے ہیں. جمعیت علماء ہند ضلع بیجاپور کے جنرل سیکرٹری، بڑی قربانی ہے. حافظ صاحب کا میں استقبال کرتا ہوں. اب میں ہمارے ان بچوں کا امتحان لینے والے حافظ خالد صاحب، جو مسجد طور کے امام بھی ہے اور جمعیت کے ممبر بھی ہے، حافظ خالد صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو انہوں نے امتحان لیا بچوں کا، اپنا تاثر پیش کریں کہ ان کو امتحان لے کر کے کیسا لگا. حافظ خالد صاحب سے درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. محترم طلباء اکرام اور معزز علماء اکرام، میں آپ کے سامنے بڑے ہی مختصر انداز میں اپنے تاثرات کو پیش کرنا چاہتا ہوں. تمام سے میری البت گزارش ہے کہ توجہ فرمائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت دن کے بعد جو ہے کسی مدرسے کے بچوں کا امتحان لینے کا موقع ملا، اللہ کے فضل و کرم سے. اور جیسے کہ میں اس بات کو دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ جیسے میں نے اس مدرسے میں داخل ہوا، سب سے پہلے مجھے ایک بہت سکون سا محسوس ہوا کہ یہاں کا ایک ماحول دیکھ کر ایسا لگا کہ الحمدللہ کہ پورے ماشاءاللہ بچے جو ہے تیاری کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں تقریباً یہاں پر جو ہے صبح 10:30 بجے اتوار کے دن جب آیا تو 11:15 بجے سے جو ہے امتحان لینا شروع کیا. تقریباً جو ہے 17 بچوں کا امتحان الحمدللہ مکمل ہوا 1:15 بجے تک. میرا دل چاہ رہا تھا کہ اور بچوں سے سوالات پوچھتا رہوں اور امتحان جاری رہے، کیونکہ ماشاءاللہ بچے جو ہے اتنا بہترین امتحان دے رہے تھے کہ ایک بچے کو جو ہے میں تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے اور زیادہ جو ہے ان سے امتحان کے سوالات پوچھتا رہوں، کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے
میں نے امتحان کو جو ہے مختصر کیا. ماشاءاللہ مفتی صاحب جو بچوں پر محنت کیے ہیں قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے کہ پڑھنے کا جو بچوں کا لہجہ ہے، جو حروف کی ادائیگی جو ہو رہی ہے الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں کہ بیجاپور میں شاید ہی ایسے بہت سی تھوڑے مدارس ہیں اور تھوڑے مکاتب ہیں جہاں پر جو ہے اتنی توجہ کے ساتھ اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ جو ہے اگر وقت دیا جا رہا ہے اساتذہ تو وہاں پر تنخواہوں کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ مفتی صاحب یہاں پر جو ہے وقت کو بھی دے رہے ہیں اور اپنی ذاتی طور پر یہاں جو مدرسہ چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی دل جوئی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے جو یہ قدم اٹھایا ہے، میں دل سے ان کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو نظر بد سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے جو ہے مستقبل کو روشن فرمائے. ایک ساتھ جو ہے تقریباً 17 بچے جو ہے الحمدللہ قرآن پاک شروع کر رہے ہیں. میں ان بچوں کے والدین سے بھی جو ہے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے بچوں کو اس مدرسے کا جب انتخاب کیا ہے، واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ اب جو ہے اپنی ذاتی زمین پر اور جو ہے اپنا پورا نظام سیٹ کر اور پوری ترتیب لگا کر جو ماشاءاللہ مفتی صاحب اور ان کی اہلیہ جو وقت دے رہے ہیں. مفتی صاحب نے بتایا کہ پوری مشغولی کے ساتھ میں اور جو ہے شام میں جو مستورات کا مکتب چلتا ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ جو ہے مکتب اور مدرسہ چلا رہے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور تمام والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں اور جتنے آئے ہوئے یہاں پر مہمان ہیں، آپ جو ہے اس مدرسے کو ضرور دعاؤں میں تو یاد رکھیں، لیکن آپ جتنا ہو سکے جانی اور مالی جو ہے آپ اس مدرسے کا ضرور تعاون کریں. کیونکہ یہ مدرسہ جو ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ایک دن بڑا، ایک آج چھوٹا پودا نظر آ رہا ہے، ایک بڑا درخت بننے والا ہے. اور چھوٹے پودے میں جب کوئی محنت کرتا ہے اور اس کو جو ہے درخت بننے تک جب اس کا ساتھ دیتا ہے، جب تک یہ درخت باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب آپ تک اور ہمارے مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ہمیں ضرور مرحمت فرمائیں گے. میں دل کی گہرائیوں سے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں پر جو ہے مجھے دعوت دی. میں خوش نصیب ہوں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں پر چند باتیں بولنے کا موقع دیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں مدارس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مہمانان رسول کی جو ہے خوب دل جوئی کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت ہی بات بیان کر رہے تھے حافظ خالد صاحب. ماشاءاللہ یہ حافظ ہیں، ایسے ہی پورے شہر کے اندر بڑے متحرک ہیں، فعال ہیں اور جمعیت کے خاص ممبر بھی ہیں ماشاءاللہ. اب میں اخیر میں ہمارے جلسے کے مہمان خصوصی اور جلسے کے صدر اور اسی طریقے سے جمعیت علماء ضلع بیجاپور کے صدر مفتی حضرت مفتی امتیاز صاحب ماشاءاللہ جو ایک فعال عالم دین ہیں، علمی صلاحیت رکھنے والے، میں مولانا سلمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سامنے رکھیں. مولانا سلمان صاحب کا میں دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں. رحمان فاؤنڈیشن کے بڑے ذمہ دار ہیں، ایک علمی عالم دین ہے ماشاءاللہ. تو ہمارے سامنے حضرت مفتی امتیاز صاحب موجود ہیں. میں حضرت مفتی صاحب کا دل کی گہرائی سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ مجمع کو اور طلبہ عزیز کو کچھ نصیحت سے جو ہے نوازیں. حضرت مفتی امتیاز صاحب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل العبادة تلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و محترم مہمانان کرام اور آئے ہوئے شہر بیجاپور کے علماء کرام اور رفیق محترم حضرت مولانا مفتی آفتاب صاحب اور ان کے اہلیہ محترمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی مجھ سے پہلے دو حضرات نے اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے، مولانا عبدالسلام صاحب اور حافظ خالد صاحب. تو ساری باتیں تو ان دونوں حضرات نے کہی تھی، اور اگر ہمارے جمعیت کے جنرل سیکریٹری حضرت حافظ محبوب صاحب کو بٹھا دیں تو وہ پھر ہمارے لیے کچھ باتیں رکھیں گے ہی نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مفتی آفتاب صاحب دامت برکاتہ العالیہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہوا مدرسہ شروع کر کے، 1.5 سال کا عرصہ ہوا. اور میں اس قسم کا آدمی جو بھی صحیح لگتا ہے وہ بھول ہی دیتا ہوں. جب لاسٹ مرتبہ ان کے جلسے میں آیا تو واقعتاً دل بڑا خوش ہوا. بچوں کی تجوید اور بچوں کا پڑھنا اور ان کے پروننسیشن یعنی ان کا مخرج جو بھی تھا بہت ہی زبردست. میں نے کہا مفتی صاحب آنے والے دنوں میں آپ کا مدرسہ تمام شہر اور بلکہ اطراف و اکناف کا ایسا ماوا و ملجا بنے گا کہ آپ کے ادارے میں جگہ کم، مطلب بڑا جامعہ بھی کھولیں گے تو آپ کی جگہ کم ہو جائے گی، کیونکہ اتنا زبردست. میں نے کہا کہ میرے بچوں کو میں خود چاہتا ہوں کہ آپ کے ادارے میں بھیجو. کہاں ہے مفتی صاحب آپ سے پرسنل کام ہے، آپ کوئی ایسا سسٹم شروع کر دیں کہ گاڑیاں محلے تک جائیں اور لے کر آئیں اور یہاں پر تعلیم ہو، پھر لے کر وہاں چلے جائیں بچوں کو ان کے مقام پر. واقعی میں زبردست ماشاءاللہ بہت اچھا مخرج اور بہت ہی اچھے انداز میں خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے. اور ان تمام حضرات کو دیکھیں جہاں مفتی صاحب خدمت کر رہے ہیں، یہاں بہت سے معاونین بیٹھے ہیں جو بیچارے ہمیں پتہ نہیں کون کون ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائے. وہ یقیناً مفتی صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان کا ہاتھ، ان کا پیر، ان کا بازو بن کر مفتی صاحب کا تعاون کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. معزز خواتین اور مہمانان اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سب کو مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان میں آپ نے سنا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. اب ہم نے یہ بات سمجھنی ہے، قرآن یہ لیلۃ القدر میں اتارا گیا. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو دنیا میں بنایا ہے اور جتنی بھی اس سے پہلے کتابیں دنیا میں اتاری گئی ہیں وہ تمام کی تمام کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھی. قرآن ایک اللہ کا، یہ کلام اللہ ہے. کلام اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. یہ اللہ، یہ خالق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. اس طرح تمام چیزیں مخلوق ہیں، قرآن مخلوق نہیں، قرآن خالق. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مظالم سہیں اسی مسئلے کو لے کر کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ وقت کے بادشاہ کے مظالم تو سہتے رہے لیکن اس بات پر ڈٹے رہے کہ اے بادشاہ تو ظالم ہے، تو مجھ سے کہلوا تو سکتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن میں مر جاؤں گا قرآن کو کبھی مخلوق نہیں مانوں گا. میں یہ کہوں گا اور کہتا رہوں گا کہ قرآن خالق ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے اور ہمیشہ خالق رہے گا. میرے عزیزوں، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام اگر ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جائے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی زبان سے پڑھنا شروع کر دیں، یہ کتنی مبارک زبانیں ہیں. وہ سینہ کتنا مبارک ہے، وہ سینہ کتنا منور ہے جس کے دل میں اللہ کا کلام محفوظ ہو. وہ زبانیں جو اپنے جو کہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ خدا کی توفیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کی تعریف کرے اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے.
اللہ کے کلام کو پڑھنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنے بچوں کو اور اتنی بچیوں کو اور بڑی عمر کی خواتین کو یہ توفیق دے رہے ہیں کہ وہ اس کے کلام کو پڑھیں۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج آپ حالات کا معائنہ کریں، آج دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم سے بلکہ اس کے پڑھنے سے بالکل غافل ہیں، جبکہ قرآن کا حق یہ تھا کہ سال میں 2 مرتبہ اس کو ختم کیا جائے۔ ہمیں ہر ایک آدمی اپنے دل سے پوچھے، استفتی قلب، اپنے قلب سے معلوم کرے کہ ہم نے کیا رمضان میں قرآن مجید ختم کیا، اور اگر کیا تو کیا 2 قرآن کیا، کیا ہم پورا سال قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں؟ پتہ چلے گا ہم میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ جمعہ آ جاتا ہے سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، مغرب کے بعد رزق کی برکت کے لیے واقعہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کو مکمل پڑھنے کا اہتمام ہم میں بہت کم لوگ کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر قیامت کے دن اللہ سے شکایت کریں گے، وقال الرسول، اللہ کا نبی کہے گا، اللہ کا رسول کہے گا، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، یہی میری قوم تھی جنہوں نے قرآن کی تعلیم کو، قرآن کو پڑھنے کو ترک کر دیا، دنیا میں مست رہے، کھاتے پیتے رہے، دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کو ضروری سمجھا، دین کی تعلیم کو حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھا، جبکہ دین اور دنیا دونوں ساتھ میں لے کر چلنا اس وقت کی ضرورت ہے، اور ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ آج ہم نے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ سمجھنے سے غافل ہیں، جبکہ قرآن کو سمجھا جائے، اسے پڑھا جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن اب مسلمانوں کے بارے میں اللہ سے شکایت کریں گے۔ سیدنا انس فرماتے شکایت کریں گے انہوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک اور تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ کافروں کے بارے میں اللہ فرمائیں گے انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اور اس کو سمجھنے سے، اس کو پڑھنے سے دور رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اے اللہ انہیں عذاب میں مبتلا فرما۔ میرے عزیزوں، بہرحال مسلمان بھی اس جھپٹ میں آئیں گے اور اس لپیٹ میں آئیں گے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم نے قرآن کو پڑھا کیوں نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو قرآن کی تعلیم سے غافل رہے گا، سیدنا انس فرماتے ہیں جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اسے پڑھتے نہیں، وہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ پڑھنا نہیں آتا، کیا کروں میں، سیکھا نہیں، بڑا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، دنیا کی تمام تر ڈگریاں تو نے حاصل کر لی، کیا قرآن اتنا مشکل تھا؟ جبکہ رب نے قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان، اور جس رب کا یہ اعلان ہو کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، تجھے کیا صاف سن گیا تھا کہ تو نے اپنے رب کے فرمان کو نہیں سنا؟ صبح اٹھتا ہے، موبائل چیک کرتا ہے کہ کس کے میسیجز آئے ہیں، کس نے میسج کیا، کتنے فون کیا، کیا تجھے یہ تھوڑا ذرہ برابر بھی خیال آیا کہ میں اپنے رب کے کلام کو کبھی کھولوں اور اسے دیکھوں کہ اور اسے پڑھوں، سمجھوں کہ میرے رب نے مجھے کیا کچھ پیغامات دیے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 عادتیں سکھاؤ، 3 عادتیں اپنے بچوں کے اندر ڈالو۔ نمبر 1، حب محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا ہو، اور فرمایا دوسری خصلت یہ ہے اہل بیت کی محبت انہیں سکھاؤ اور ان کے دل میں اہل بیت کی محبت بٹھاؤ۔ تیسرا یہ ہے کہ انہیں قرآن سکھاؤ، انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ، کیونکہ جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انبیاء کے ساتھ۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، معمولی اعزاز نہیں ہے کہ کل قیامت کے اللہ کے عرش کے سائے میں انبیاء کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ اللہ اپنے ان بندوں کو توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ اپنے ان بندوں پر انعام فرماتے ہیں جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، بروز محشر اللہ کے نزدیک ماں باپ مجرم ہوں گے کہ تم نے اپنے بچوں کو اللہ کے کلام کی تعلیم کیوں نہیں دی۔ آج کل مبارک ہو وہ والدین، مبارک ہو وہ ماں باپ جنہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن سکھائیں اور یہاں پر بھیجتے ہیں۔ لیکن عام متن یہ ہوتا ہے، مغرب ہوتی ہے، بچہ اسکول سے تھکا آ رہا آتا ہے اور ادھر سے رال بہ رہی ہے اور کپڑے گندے پہنا ہوا ہے اور بچہ خرامہ بلکہ سست مکتب کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر 1-8 گھنٹہ بیٹھ کر مستی اور شرارت کر کے، اور بیچارے اساتذہ محنت کرتے ہیں اور وہ سالہ سال محنت کرتے ہیں، پھر بھی وہ قیدے میں رہتا ہے، لیکن انہیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ کیسے پڑھ رہا ہے، آ کر پوچھنے
توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے کا تعلیمی معیار کیا ہے. وہیں اسکول میں دیکھیں ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا نہیں جا کے پوچھتے ہیں یا مکتب میں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی اہمیت, نبی کی اہمیت اور سب سے بڑھ کر دین کی اہمیت ہمارے دلوں سے کم ہو گئی. اور نتیجہ آج ہم اپنے شہر کا معائنہ کریں, جتنے قتل و غارت کی ایریا, جتنے مار دھاڑ اور جتنے غلط کام ہو رہے ہیں, ان سب کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر اور ہم مسلمانوں کے اندر دینی تعلیم نہیں. اور دینی تعلیم نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ تمام خرافات اور تمام برائیاں اور تمام معائب پائے جا رہے ہیں, اور اس کی اصل وجہ دین کی تعلیم نہ ہونا. میرے عزیزوں اور میری ماں اور بہنوں, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا ضروری سمجھیں. دیکھیں دنیاوی تعلیم تو یہ بھی ضروری ہے, لیکن دنیاوی تعلیم دنیا تک رہ جائے گی. آپ کا بچہ مرے گا, حدیث میں آتا ہے, سہل بن عدی فرماتے ہیں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے, وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, وہ قرآن کا عاشق ہے, تو قرآن ایک لفافے کی شکل میں اس کے کفن میں آ جاتا ہے. جب اسے قبر میں ڈال کر مٹی اوپر سے ڈال دیا جاتا ہے تو عذاب قبر دائیں اور بائیں اور پیروں کی جانب سے, سر کے جانب سے آنا چاہتا ہے. جو قرآن کہتا ہے کہ تم میرے اپنے اس رفیق کو کسی طرح عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے یہ میرا عاشق تھا. قرآن قیامت کے دن اللہ کے یہاں سفارش کرے گا. امام غزالی فرماتے ہیں جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے, قرآن اس کے گلے میں پھندے کی شکل میں بنا رہے گا اور اللہ سے شکایت کرے گا, اس نے مجھے چھوڑا, اس نے مجھے پڑھا, اس نے مجھے سمجھا, اس نے مجھے نہیں سمجھا. جہاں قرآن کی باتیں ہوتی تھی, تفسیر ہوتی تھی, تراویح کا رمضان آتا ہے, 2-4 دن تو بڑے بھر جاتے ہیں اور ٹوپیاں سب پر آ جاتی ہیں, 4 دن گزر جاتے ہیں, سب صفحے خالی ہو جاتی ہے. 2-4 دن کے لیے ان کے دل و دماغ میں رمضان کو خمار آتا ہے, پھر یہ سارا سال کے لوگ قرآن سے غافل ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں, اس طرح ہم نے کرنا نہیں ہے, بلکہ آج سے یہ ارادے لے کر اٹھے, یہ عزائم لے کر اٹھے کہ ہم بھی قرآن سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے. دیکھیں قرآن مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. مشکات جلد ثانی کی روایت ہے, جو والدین اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ والدین سے ان کے گناہوں کے متبادلے میں پوچھیں گے. ایک اور روایت کہ جس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب تک وہ اس سوال کا 3-4 چیزیں علم وغیرہ, لیکن ایک اہم بات وہاں پر یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی, تم نے ان کا کیا کیا, کیا بتائیں گے. بچہ 10th فیل ہو جاتا ہے, ماں باپ کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں, بچہ وہیں پر نماز چھوڑ کر سو رہا ہے, ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی کہ میں اپنے بچے کو نماز دوں, بلکہ بچہ بڑا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی سونے تو رات بھر تھکا ہوگا. نہیں کہتے, عام مطلب پیرنٹس یہی کہتے ہیں کہ نہیں سونے تو رات بھر تھکا ہوگا یا بیمار ہے. معمولی بہانے بنا کر ہم اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں اور وہیں دنیاوی معاملے میں اپنے بچوں کو مقدم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اے کاش تم اپنے بچوں کو دین کے معاملے میں مقدم رکھتے تو تمہاری اولاد صلاح الدین ایوبی ہوتی, تمہاری اولاد سیدنا ابو ہریرہ کی طرح علم احادیث کو محفوظ کرنے والی ہوتی, تمہاری اولاد عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کے جیسے علوم نبوت کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والی ہوتی ہے. اگر تم اپنے بچوں کو دین میں مقدم رکھتے, تمہاری اولاد محمد بن قاسم الثقفی ہوتی ہے. لیکن نہیں, دنیا میں آگے رکھنا ہے اور نتیجہ دیکھیں خرابیاں کتنی آ رہی ہے. ماں باپ کو چاہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے, وہ کہاں بیٹھتا ہے, کہاں جاتا ہے, کہاں آتا ہے, یہ تمام خیال. بچوں کو پالنا کوئی کھیل نہیں ہے, یہ بڑا محنت کا کام ہے. اس کے لیے ہمیں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی آپ بیتی کا مطالعہ کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں اپنے اکابرین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہوگا. تب پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے اولاد کی کیسی تربیت کی اور ہم نے اپنے اولاد کی کیسی تربیت. دوست آتا ہے کہ ہمارا بیٹا کیا غلط, کیا نہیں چاہتا, انہیں سب غلط کرتے ہیں, کیا نہیں چاہتا, بہت اچھا ہے تمہارا بیٹا, مجھے انہیں سے نماز کو لے جا رہا, انہیں مجھے عربی لے جا رہا. جھوٹ, دوست بھی جھوٹ اور یہ بھی جھوٹ. ہم اپنے اولاد کو بگاڑ رہے ہیں. میرے عزیزوں اور میری مائیں اور بہنیں, ہم اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کریں اور آپ کے بچوں کو اس مدرسے کی طرف متوجہ کریں. اور جہاں کہیں بھی آپ کے پہچانات ہیں, یقیناً یہ مفتی صاحب جو محنت کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی محنت نہیں ہے. عام بچوں کو, یہ پیرنٹس خود اپنے بچوں کو ABCD اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پڑھانے کے لیے تھک جاتے ہیں. اسکول میں خود نہ پڑھا سکنے کی وجہ سے, ظاہر سی بات ہے بہت کم خود پڑھے ہوتے ہیں, ٹیوشن بھیجتے ہیں. جب وہاں پر پڑھانا مشکل ہوتا ہے, یہ کلام اللہ ہے, بچے کی زبان
काम सही से हरकत नहीं करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीन की मश्क कराई जाती है, हा की मश्क कराई जाती है, क़ाफ की मश्क कराई जाती है। ये बड़ी मेहनत का काम है और इस मेहनत वाले काम को जो आपके जिम्मे था, सहाबाए कराम फरमाते हम अपने बच्चों को खुद तालीम देते, हम अपने बच्चों को खुद नबी के ग़ज़वात ऐसे याद कराते जैसे कुरान याद कराते हैं, ये नबी की सीरत हम उन्हें सिखाते, कुरान सहाबा खुद अपने बच्चों को पढ़ाते, खुद अपने बच्चों को सिखाने का कुरान का एहतमाम किया करते थे। लेकिन आज मुफ्ती साहब ये खिदमत अंजाम दे रहे, शहर के उलमा और हुफ़ाज़ इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, तो हम इनकी कदर करें, हम इन्हें कदर की निगाहों से देखें, याद रखें जितनी कदरदानी होगी, जितनी इनकी इज्जत हमारे दिलों में होगी, अल्लाह ताला आपको उतना नवाजेगा। इसकी बहुत सारी मिसालें अकाबिरीन की कुतुब में लिखी भी हैं। अगर हम कदर करेंगे इनकी, अल्लाह ताला वैसे ही हमें अता फरमाएंगे। जो कदर करता है उसे मिलता है, जो नाक़दर लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, या शकरतुम से माने क्या, शुक्र से क्या माने, कदरदानी करना, अल्लाह की दी हुई नियामतों का कदर करना। और कुरान से बड़ी नियामत और क्या हो सकती है, कुरान से बड़ी दौलत और क्या होगी। फिरौन जिसके सर में कभी दर्द ना हुआ, जिसने हीरे मोती जवाहरात का ताज पहना, हामान के कहने पर दाढ़ियों में सोने के उसने लड़ियां डाली, लेकिन वहीं सैयदना मूसा का हाल देखें अलैहिस्सलाम के नहाने के लिए गए हैं और दूसरा कपड़ा नहीं है जिसे अपने सतर को छुपा सके, एक गुर्बत की जिंदगी और एक शान जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन फिरौन जलील हुआ और सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह ने उन्हें बुलंद मकाम दिया है और रहेगा उनका मकाम। कुरान ने 12 उनके वाक़यात और उनके नाम का तज़किरा किया है। बहरहाल दुनिया का मिल जाना असल नहीं है, दीन इल्म का मिलना, दीनी फ़ुनून का मिल जाना, दीन में महारत होना और उस पर अमल पैदा होना, ये असल आखिरत की कामयाबी है। और एक बात आखिर में मैं कहता चलो कि हम जी रहे मुसलमान किसका नाम है, हम गैर की बातों पर ईमान रखते हैं। हमारा ये दुनिया में जिंदगी गुजारने का असल मकसद ये नमाज पढ़ना, रोजे रखना, तिलावत, ये तमाम जो कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं कि हम ईमान पर मरें और अल्लाह के सामने एक मोमिन बनकर खड़े रहे। दुनिया में तो मोमिन है, पता नहीं अल्लाह की फहरिस्त में हमारा नाम किस में लिखा हुआ है। बहरहाल इसकी तैयारी करें। अल्लाह ताला उन तमाम बच्चों को जज़ाए खैर अता फरमाए, के वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप इंतहाई वालिदैन में से इन दोनों में सबसे ज़्यादा अगर कोई कदरदान होती है अपने बच्चों की तो माँ होती है। माँ तो माँ होती है, उनकी बड़ी उनसियत होती है। बायज़ीद बस्तामी के बाद शेख अब्दुल कादिर पढ़े ना, आप वाक़यात का मुताला करें, पता चलेगा कि माँ का कितना रोल रहा है अपने औलाद को वली बनाने में, औलिया बनाने में, कितना किरदार रहा है। आप अपने बच्चों के पीछे पड़ी रहें ताकि आपके बच्चे दीन के खादिम बने, दीन के चराग को लेकर चलें फिरें और उसको रोशन करने की फिक्रें करें। यकीनन ये आपकी इस खिदमत का बदला अल्लाह आपको दुनिया में भी अता करेंगे और आखिरत में भी अता करेंगे। और दूसरी आखिर में एक बात ये भी कहता चलो, हम मुफ्ती साहब और इस इदारे के तमाम उलमा को और तमाम दीनी इदारों को, दीनी शायर को हम कदर व मंजिलत की नज़र से देखें, लेकिन साथ साथ हम इनका ताउन करने का भी एहतमाम करें। अभी मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं एक बात ये कहता चलो, अब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जो वैन वाला है तो उसकी फीस तो 900 रुपये है, लेकिन मैं ये बात तहजीज़ बिन नियामत के तौर पर कह रहा हूँ, वैन का 900 रुपये, मैंने उसको 1000 रुपये ज़्यादा दे दिया। अब वो तो वहाँ छोड़कर जाता था ना, जब मैंने उसको 1000 रुपये दे दिया तो वो अब मेरे दोनों बच्चों को हाथ पकड़कर घर के गेट तक लाकर छोड़ के जाता। समझ शरीफ में आ रही नहीं आ रही मेरी बातें? देखिए, कहने का मंशा ये है कि अब दुनिया जो है वो माद्य परस्त हो गई है और ज़रूरत है, असबाब नहीं होंगे तो कोई काम नहीं बनेगा। अब इतने छोटे इदारे के अंदर हज़रत मुफ्ती साहब की इतनी खिदमत चल रही है, बच्चे और आएंगे, कहाँ पर क़याम पसीर होंगे। देखिए, कोई एक ऐसा काम अपनी ज़िंदगी में करें, जैसे हदीस में आता है 3 काम, कोई एक ऐसा काम करके जाए कि हमारे मरने के बाद सवाब जारिया, जो जहाँ पर सही से हमारा पैसा लग जाए, जो हमारे मरने के बाद भी हम पर वो सवाब आता रहे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई ऐसा काम कर जाए कि हमारे मरने के बाद भी उस पर सवाब मिलता रहे, तो हम एक काम ये कर सकते हैं, मुफ्ती साहब का ताउन करें। बेचारे मानते नहीं है तो हमें समझना चाहिए ना ज़रूरत क्या है सामने वाले की, और वो बंदा हमारी ज़रूरत पूरी कर रहा है, हमारी आखिरत की तैयारी कर रहा है, हमने उनके आखिरत के, उनके इस कामयाबी के लिए और इस काम को मजीद बढ़ाने के लिए हमने क्या किया?
تو یہ تو غلط بات ہے کہ وہ تو ہماری آخرت تیار کر رہے ہیں اور ہم ان کے لیے کوئی تعاون نہیں کر رہے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ ہم لائن سے اس آپ کا تعاون کریں. یہ ادارہ ایک جامعہ کی شکل اختیار کرے اور عظیم الشان جامعہ کی شکل اللہ تعالیٰ اس ادارے کو عطا فرمائے. سب کوشش کریں گے. میں کیا بتاؤں, ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے بانی و محبی حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ علیہ واقعہ آپ کے لکھا ہوا ہے کہ ان کی بیوی بڑے مالدار گھرانی کی تھی. کہا کہ ترکی کے اندر فلاں جنگ چلی ہے, وہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے. ایک بات تو یہ لکھی گئی ہے کتاب میں, دوسری بات یہ لکھی گئی ہے کہ اتنا زیور جو ہے یہ سانپ میں آپ کے بدن پر دیکھ رہا ہوں, لہٰذا میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس پر اتنے سانپ اور ہنستے ہوں. تو انہوں نے کیا کیا, وہ سارے زیورات نکالے اور نکال کر حضرت کے قدموں میں رکھ دیا اور حضرت نے اسے دارالعلوم دیوبند میں جمع کیا. تو یہ قربانیاں ہیں. یہاں پر شہر کی اور بھی دیگر واقعات ایسے ہیں کہ مستورات نے آگے بڑھ چڑھ کر دین کے کاموں میں حصہ لیا. جو دین کے کام کرتے ہیں اللہ انہیں زندہ رکھتے ہیں, جو دین کا کام نہیں کرتے ان کا نام تو ویسے ہی مل جاتا ہے. بہرحال اللہ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. ان بچوں کو پڑھانے والوں کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ بہت بہترین, بہت قیمتی باتیں حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. طلبہ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وہی خلاصہ کو بیچ پہ آنے جانے کے لیے ہٹ جاؤ. اب اس گھڑی کا انتظار, جس گھڑی کا انتظار تھا انعام کے اعلان کا, انشاءاللہ وہ گھڑی آ چکی ہے. الحمدللہ قرآن کریم شروع کرنے والے تقریباً 17 طلبہ اور طالبات ہیں. تو رزلٹ کا بھی انشاءاللہ اعلان کیا جائے گا, کیونکہ اول نمبر پہ کامیاب ہونے والے کون ہیں. دوم نمبر پہ اول نمبر پہ کامیاب ہونے والی ایک طالبہ ہے, انشاءاللہ نام کا بھی اعلان کیا جائے گا. دوم نمبر پر سیکنڈ پوزیشن پہ کامیاب ہونے والے 3 طلبہ ہیں, اور دوم نمبر تھرڈ پوزیشن پہ کامیاب ہونے والے بھی 3 طلبہ ہیں. ایسے تو ہر طالب علم کامیاب ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. پھر بھی ذاتی اعتبار سے ان کو کچھ انعامات دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان مخلص دوستوں کو جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا, ماشاءاللہ کسی کی طرف سے قرآن ہے, کسی کی طرف سے کچھ اور ہے, اللہ کے خزانے میں ساری چیزیں جمع ہیں, وہی اپنی شان کے مطابق سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. تو اب میں اول نمبر پہ کامیاب ہونے والی طالبہ علینا کمتیکر کو درخواست, حضرت مفتی امتیاز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اول نمبر پہ کامیاب ہونے والے کو انعام ان کے ہاتھوں سے دیا جائے. علینا کمتیکر. علینا کمتیکر. علینا کمتیکر اول نمبر کی طالبہ کے لیے اس امتحان کے اندر. اور دو نمبر پہ کامیاب ہونے والی سامیہ میرجکر. سامیہ میرجکر باہر آئے. عمر فاروق اتنی, سعدیہ ملا, ان کو انعام دیا جائے گا مولانا سلمان صاحب کے ہاتھوں سے. سامیہ میرجکر. سامیہ میرجکر کون سلمان سے چلتی ہے؟ سامیہ میرجکر. عمر فاروق عدلی 2 نمبر پہ کامیاب ہونے والی. عمر فاروق عدلی کون سعدیہ ملا ہو. سعدیہ ملا. تھرڈ پوزیشن پہ کامیاب ہونے والے بھی 3 طلبہ ہیں, ان کو انعام دیا جائے گا مولانا عبدالسلام صاحب کے ہاتھوں سے. علی ارگوڑی, فرحان چلی گاؤں, ثاقب انعامدار.
دوسرے بچوں کو انعام دیا جائے گا انشاءاللہ ببلو بھائی کے ہاتھوں. ببلو بھائی تشریف لائیں. ببلو بھائی کے ہاتھوں. فرحان چنے گاؤں کو انعام دیا جائے گا. ثاقب انعام دار کو انعام دیا جائے گا شارق بھائی کے ہاتھوں. شارق بھائی. ویسے تو ان بچوں کو انعام بہت زیادہ ملنا چاہیے لیکن ہماری طاقت کے مطابق چھوٹا سا انعام ان بچوں کو دیا جا رہا ہے. ثاقب انعام دار محمد انصاری, اس کو انعام دیا جائے گا حافظ محبوب کے ہاتھوں. حافظ محبوب صاحب خطیب, جنرل سیکرٹری جمیع علماء ہند ضلع بیجاپور. محمد انصاری. ہادیہ انگلیشور, یہ ہمارے رحمانیہ حلقے کی ذمہ دار حسین بھائی کے ہاتھوں. حسین بھائی کی بچی ہے ماشاءاللہ, بہت بہترین قرآن پڑھتی ہے, ان کو انعام دیا جائے گا حافظ اسماعیل صاحب کے ہاتھوں سے. حافظ اسماعیل صاحب تشریف لائیں. ہادیہ انگلیشور. ہادیہ انگلیشور. عزیر دلوائی, یہ ہمارے حافظ اسماعیل صاحب جو موجود ہیں ان کے فرزند ہیں ماشاءاللہ, محنتی طالب علم ہیں, ان کو انعام دیا جائے گا حافظ عبد الجبار کے ہاتھوں. حافظ عبد الجبار صاحب. زیان انعامدار, اس کو انعام دیا جائے گا ساجد بھائی کے ہاتھوں. ہمارے مدرسے کے معاون ہیں ساجد بھائی, ان کے ہاتھوں میں انعام دیا جائے گا. ڈاکٹر نذیر احمد صاحب پٹیل, زیان انعامدار. اول دو سوم والوں کے لیے خصوصی انعام دیتا اور عمومی انعام میں تمام بچوں کو قرآن شریف دیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایک نوٹ بک دی جا رہی اور ایک عمومی انعام ہے. عفیفہ کانی, عفیفہ کانی, ان کو انعام دیا جائے گا ہمارے ڈاکٹر نذیر پٹیل صاحب کے ہاتھوں. عفیفہ کانی. ثنا مکاندر, یہ خوش نصیب طلبہ ہیں قرآن شروع کرنے والے. عفیفہ کانی. ثنا مکاندر. آجو جلدی آجو. نبراز جھمکنڈی, ان کو انعام دیا جائے گا ہمارے ایوب ڈاکٹر صاحب. ثنا مکاندر کا انعام ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ. نبراز جھمکنڈی, اس کو انعام دیا جائے گا ہمارے ایوب بھائی بلالی کے ہاتھوں. آمینہ امانت والے, آمینہ امانت والے, حافظ خالد کے ہاتھوں ان کو انعام دیا جائے گا جناب حافظ خالد صاحب. جناب حافظ خالد صاحب. آمینہ امانت والی. اس کے بعد ابو طلحہ تیار رہے, رفعت جھمکنڈی وہ بھی تیار رہے. ابو طلحہ کو انعام دیا جائے گا ہمارے مجاہد بھائی کے ہاتھوں سے. مجاہد بھائی ملا. ابو طلحہ امانت والی. رفعت جھمکنڈی, اس کو انعام دیا جائے گا فراز بھائی کے ہاتھوں سے. فراز بھائی انعام دار. میں دل کی گہرائیوں سے سب سے پہلے تو ہمارے ان علماء کرام کا یہ ان کا اخلاص ہے جو ہمارے سامنے یہ موجود ہیں. یہ صرف فون کے ذریعے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ان کو اپنی شان کے مطابق بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور یہ جو مجمع یہاں جو بھی نظر آ رہا ہے اس میں بہت سارے ہمارے مدرسے کے معاون ہیں, مخلص لوگ ہیں. انہی اخلاص کی برکت سے اللہ ان مدرسے کو کامیاب کر رہا ہے. ان میں سے کسی کو بھی شاید یہ ملاقات نہیں کر پایا اس موقع پر خاص جلسے کے سلسلے میں, بس فون پر دعوت دی گئی یا کسی کو میسج کر دیا. الحمدللہ کے لبیک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے دنیا اور آخرت میں ان کو خوب بہترین بننا نصیب فرمائے. جب یہ مدرسہ ہم لوگوں نے شروع کیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ایک طالب علم بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا, کون پڑھے گا. ہم لوگ اس بات کو لے کر بہت فکر مند تھے. مدرسے کی یہ چار دیواری تیار ہو گئی اور ایک طالب علم بھی ہمارے پاس آئے گا نہیں آئے گا اس بات کو لے کر بہت فکر مند تھے. لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا, کرم ہوا. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک طالب علم, دو طالب علم سے آج اللہ کے فضل و کرم سے 200 طلبہ اور طالبات پڑھ رہی ہیں. اس میں بڑی عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ, بچے بھی پڑھ رہے ہیں, بالغ لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں. جب ہم نے ان بچوں کا شروع کیا
تو والدین نے آ کر کے اپنی بالغ لڑکیوں کی درخواست کی کہ ہماری لڑکیاں بڑی ہیں، ان کا کیسا کریں گے. تو پھر بعد میں نے میری اہلیہ سے درخواست کی، ان کا دن کا پورا جو ہے دن بھر وہ یونیورسٹی میں گزرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں. تو شام کا وقت ہم لوگوں نے لڑکیوں کے لیے طے کیا، اور ایک طالبات سے تقریباً 35 طالبات اس وقت ان کے پاس پڑھ رہی ہیں الحمدللہ. پھر بڑی عورتوں کا تقاضا آیا، پھر میں نے اسے درخواست کی، تو الحمدللہ شام کا وقت 5:30 بجے سے 7 بجے کا یونیورسٹی سے آتے ہی سیدھا مدرسے آنا اور مدرسے آ کر کے ان کو پڑھانا. یہ جو آپ کے سامنے طلبہ نظر آ رہے ہیں، یہ صرف شام کی بیچ 7 بجے کی بیچ کے بچے ہیں، اور اس میں بھی ہم نے بہت ضد کر کے چھوٹے بچوں کو واپس کر دیا. ہمیں معلوم تھا کہ جگہ کی تنگی ہوگی، اگر صبح کے بچے اور 5 بجے کی بیچ کے بچے اگر یہاں جمع ہو جائے تو شاید تھوڑی بھی جگہ باقی نہ ہوگی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں بیٹھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہ بچے سمجھ سکتے ہیں، اور جو یہاں پڑھائی کے ٹائم میں آئے ان کو معلوم ہوگا کہ اتنی تکلیف ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی بیچ سے گزرنا مشکل ہوتا ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے. یہاں علماء بھی ہیں، بڑے قابلین علماء میں سے بیجا پور کے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ دل کی گہرائی سے دعا کریں، اور تمام مجمع سے، تمام ماں اور بہنیں سے جو اندر سن رہی ہیں، کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کچھ کام لے لے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ راستے کھول دے. ہمارے پاس مدرسے کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ اللہ نے ایک چھوٹی سی جگہ مجھے دی تھی، ہم نے اس پر ایک چھوٹا مدرسہ شروع کیا ہے. اللہ اس کو پوری دنیا کے اندر دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں دعا کے لیے حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب ایرانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا استاد نے میرے بہن میں بات انہیں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اعلان کیا گیا اس سارے ثواب کے لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں. حضرت میں حضرت کے فضل سے مولانا اسد اللہ صاحب ایرانی سے جمعہ فارسی اشعار پڑھا. میں حضرت کا تلمیذ رہا، اللہ کا فضل اللہ نے توفیق دی. دادا استاد کے لیے اب تک باحیات کے لیے 3 دن پہلے انتقال ہوا ہے. جیسے دیوبند میں حضرت حسین محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ ابھی تک آبا جی کے نام سے بنات کا ادارہ چلا رہی تھی. لاک ڈاؤن اور سی اے میں بڑے پیمانے پر حضرت محترمہ کی صدارت میں احتجاجات ہوئے. ایسی ہی حضرت کی اہلیہ ابھی تک باحیات ہیں الحمدللہ، جو ایران سے چل کر دیوبند آئے، دیوبند سے شاہ صاحب کے پڑھنے کے لیے گجرات میں آئے. ان کی اہلیہ ابھی 3 دن پہلے انتقال ہوئے ہیں. آپ تمام مدارس سے گزارش ہے کہ 3 مرتبہ اس میں اخلاص پڑھیے. ابھی موجودہ حضرت مولانا صاحب ایرانی کے دادی محترمہ انتقال ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے شوہر سے اتنا بڑا کام کیا. ہم سب انہیں کے مدرسے سے 7 سال پڑھ کر آپ کے خدمت میں حاضر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کا کے لیے ذریعہ بنائے، ان کے لیے ہمیں آخرت سے ذخیرہ بنائے. دوسرا صاحب یاد دلانے کا مولانا انظر شاہ صاحب قاسمی، جو صوبے کرناٹک کے لیے اور جنوبی ہندوستان کے لیے بڑا سرمایہ ہے اور بہت کام کیا الحمدللہ. فرقہ باطلہ کے لیے حضرت بھی بہت بیمار ہیں، حضرت کی بھی صحت یابی دے گی. 3 مرتبہ آپ کو اللہ کا سورہ پڑھ لیں، پھر فاتحہ کے ساتھ انشاءاللہ یہ سارے ثواب. اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے یہ سارے ثواب کی درخواست کی ہے. سب کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے، اور بہت سارے لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بھی شفا کے لیے دعا کرنی ہے. اور بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان سارے لوگوں کے لیے دعا بھی کرنی ہے. اور خصوصاً جو ہمارے مدرسے کے معاون ہیں، جو یہاں موجود ہیں، جو نہیں موجود ہیں، ان سب کے لیے دل کی گہرائی سے دعا کرنی ہے. میں دعا کے لیے رحمان فاؤنڈیشن کے ذمہ دار حضرت مولانا سلمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی مستجاب دعا پر جو ہے مجلس کا اختتام کریں. مولانا سلمان صاحب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار.
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم واقية كواقية البديل اللهم واقية كواقية البديل اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ رحم کا کرم کا عفو درگزر کا یسر کا سہولت کا آسانی کا معاملہ فرما اللہ ہم یقیناً گنہگار ہیں اللہ خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں مجرم ہیں اللہ لیکن جیسے بھی ہیں تیرے حبیب کے امتی ہیں اللہ تیرے بندے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں ان گناہوں کی دلدل سے نکال دیجئے اللہ ہماری زندگیوں کو سنوار دیجئے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو سنوار دیجئے اللہ ہم نے جو کچھ نہیں کیا کم از کم ہماری آنے والی نسل کے لیے ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اللہ یہ مکتب یہ مدرسہ یہاں پر چل رہا ہے اس کی ابتدا بھی تجھ پر یقین رکھتے ہوئے کی گئی تھی اللہ یقیناً سارے اسباب اور سارے وسائل سے خالی ہو کر کے صرف تجھ پر توکل کر کے اس کی ابتدا ہوئی تھی اللہ اس کو آگے چلانے والا بھی تو ہے اللہ اس کو یہاں تک لانے والا بھی تو ہے اللہ ایک گزارش یہ ہے کہ اس مدرسے کو اے اللہ اس ادارے کا اس جگہ کا بلکہ اس شہر کا بلکہ اس پورے کے پورے ملک کا مشہور و معروف ادارہ بنا دیجئے اللہ اس ادارے کو کامیاب اساتذہ نصیب فرمائیے اللہ اس ادارے کو محنتی طلباء کرام اور طالبات نصیب فرما دیجئے اللہ اس ادارے کی طرف اہل ثروت لوگوں کو ان کے قلوب کو متوجہ فرما دیجئے اللہ اس ادارے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیے اللہ جن لوگوں نے اس ادارے کی کامیابی کے لیے کوششیں کی ہیں دعائیں کی ہیں اپنے مال سے اپنے اسباب سے یا جس طرح سے بھی محنتیں اور کوششیں کی ہوں اور جس طرح کی بھی مدد کی ہوں اللہ ان تمام لوگوں کو تو ان کے رزق کے اندر ان کے مال کے اندر ان کے آل و اولاد کے اندر برکت نصیب فرما دیجیے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے جزا اللہ عنا محمد اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر بیٹھے رہیں. الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے بہت مختصر سا اور معمولی سا ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے. تمام اللہ سے گزارش ہے کہ فارغ ہو کر کے جائیں. طلبہ سے گزارش ہے آنے والے مہمانوں کو ملے دیں. اور ایک ضروری اعلان جو کرنا تھا رہ گیا. الحمدللہ ہمارے پاس تو کوئی انتظام نہیں تھا لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس قیام و طعام کے بچے بھی آئے پڑھنے کے لیے. سمر کیمپ چلا 40 دن کا, اس میں 22 بچے مکمل قیام و طعام کے رہے مفتی صاحب الحمدللہ. اور ابھی اس وقت ہمارے مدرسے میں 5 طلبہ جو صبح سے لے کر شام تک اور رات تک یعنی ہمیشہ یہیں پر رہ کر کے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اس میں 30 طلبہ حفظ کے ہیں اور 2 ناظرے والے ہیں. الحمدللہ ان کے لیے بھی نظام چل رہا ہے. آپ لوگ دعا بھی کریں. اور اسی طریقے سے ایک طالبہ لڑکیوں میں بھی ایک لڑکی ایسی ہے ماشاءاللہ بالغ لڑکیوں میں جو حفظ کر رہی ہے. ہمارے پاس حفظ کا بھی نظام ہے. تمام اللہ سے گزارش ہے کہ دعا کریں اور آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ ناشتے سے فارغ ہو جائیں. انشاءاللہ عشاء کی نماز بھی یہاں نماز کے ساتھ ادا ہوگی.